बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आसिफ और उर्दू वॉइस स्टोरीज़ में आपका खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, ये वाक़या जाम शोरों से आसिया फरहत ने भेजा है। उनका कहना है कि ये वाक़या उनके कज़न के ससुराल में पेश आया था। वाक़या स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है कि मेरा चैनल अभी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बाद में आप इस कहानी में ऐसा खोएंगे कि सब्सक्राइब की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। तो चलें ये वाक़या मिस आसिया फरहत की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, मेरा नाम आसिया फरहत है और मैं जाम शोरों में रहती हूँ। यह वाक़या मेरे कज़न के साले और उनकी फैमिली के साथ पेश आया था और इस वाक़े का एक एक अल्फाज सच्चा है। मेरा कज़न भी जाम शोरों में ही रहता है, जबकि उसका ससुराल हैदराबाद में है। मेरे कज़न के ससुराल में सास ससुर, 2 बहनें और 3 भाई हैं और इस वाक़े से पहले उनके साथ कभी कोई ऐसा मामला नहीं हुआ था। मेरे कज़न की वाइफ यानी मेरी भाभी, जिनका नाम सायरा है, वो बताती हैं कि ये वाक़या उन लोगों के साथ तकरीबन 6-7 साल पहले पेश आया था, जब वो कॉलेज की स्टूडेंट थी। एक पिकनिक मनाना उनके लिए इतना भारी पड़ेगा, उन लोगों ने ऐसा कभी नहीं सोचा था। इस वाक़े का आगाज उन लोगों की पिकनिक से होता है। गर्मियों के दिन थे, मौसम काफी खुशगवार था। सुबह से ही बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। ऐसे में सब घर वालों का किंझर झील जाने का प्रोग्राम बन जाता है। वो हैदराबाद से ज्यादा दूर नहीं थी, 70-80 किलोमीटर के फासले पर थी। खैर, वो लोग सुबह 11 बजे खाने पीने का सामान लेके किंझर झील की तरफ निकल पड़ते हैं। तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद वो लोग झील पर पहुंच जाते हैं। झील पर आने वालों में सायरा भाभी और उनकी पूरी फैमिली शामिल थी, बस अब्बू को छोड़ के, क्योंकि वो अपनी जॉब पर गए हुए थे। ये एक आम सा दिन था, रश भी कुछ खास नहीं था, वरना वीकेंड के दिनों में यहाँ काफी रश होता है। वो लोग थोड़ा आगे जाकर एक पुरसुकून जगह तलाश करके वहां बैठ गए। सायरा भाभी के भाई वगैरह भी वहां पर घूमते फिरते रहे और बैडमिंटन वगैरह भी खेलते रहे। सबने खूब हल्ला गुल्ला किया और बहुत एंजॉय किया, और कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। सायरा भाभी की अम्मी ने सबको डांटा कि शाम हो गई है, सन्नाटा देखा है यहाँ पर, ऐसी जगहों पर अंधेरा होने से पहले निकल जाना चाहिए, चलो घर चलो। सायरा भाभी के सबसे बड़े भाई, जिनका नाम सलमान है, वो बोलता है, क्या हो गया अम्मी, चिल करो, यहाँ कौन सी चुड़ैल है जो हमको चिपक जाएगी। ये कहकर वो अपनी शर्ट ढूंढने लग जाता है, जो उसने बूंदाबांदी के मौसम को एंजॉय करने के लिए उतार कर एक दरख्त की शाख के साथ लटकाई थी, पर अब वो नहीं मिल रही होती। दोबारा उसकी अम्मी बोलती है कि हवा से कहीं इधर उधर उड़ गई होगी, चलो अब गाड़ी में दूसरी शर्ट पड़ी है, वो पहन लेना। बहरहाल सलमान अपनी शर्ट की तलाश रोक कर बाकी घर वालों के साथ वापस निकल आता है। वापसी का सफर स्टार्ट किए अभी आधा घंटा ही होता है कि सलमान को चक्कर आने लग जाते हैं। वो अपने छोटे वाले भाई को बोलता है कि तुम कार चलाओ, मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही, शायद ठंड लग गई है। गाड़ी साइड में लगाकर ड्राइवर चेंज हो जाते हैं और ऐसे वो छोटा भाई कार चला के सबको घर ले आता है। और वो लोग जब घर पहुंचे तो रात के 9 बज चुके होते हैं। तब तक सलमान को तेज बुखार हो चुका होता है। घर आते ही सलमान कुछ बिस्किट वगैरह खाकर बुखार की टेबलेट लेता है और 10 बजे ही सोने अपने रूम में चला जाता है। सलमान और उसके दोनों छोटे भाई एक ही रूम में सोते थे, जबकि सायरा भाभी और उनकी छोटी बहन एक अलग कमरे में। रात का तकरीबन 1 बजता है जब सलमान के सबसे छोटे भाई की आंख खुलती है। उसकी उम्र उस वक्त 9 साल थी और आंख खुलने की वजह होती है वो अजीब सी आवाजें जो सलमान के हलक से निकल रही होती हैं। आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे सलमान पानी के गरारे कर रहा हो। छोटा भाई सलमान के करीब आकर उसको हिलाता है तो सलमान के हलक से वो आवाजें आना बंद हो जाती हैं और वो आंखें खोलता है। उसकी आंखें देखकर छोटा भाई सहम जाता है, क्योंकि उसकी आंखें पूरी काली थीं, मतलब पुतलियां तो काली थीं ही, बाकी का सफेद हिस्सा भी बिल्कुल काला होता है। और सलमान गुस्से से भाई को देख रहा होता है, पर कुछ बोल नहीं रहा होता।
چھوٹا بھائی سمجھتا ہے کہ شاید آج پورے دن کی تھکن اور بخار سے سلمان کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس وجہ سے ایسا ہوگا۔ خیر چھوٹا سہما ہوا بھائی واپس اپنے بیڈ پر جا کر سو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ دوبارہ کھلتی ہے۔ وہ سلمان کے بیڈ کی طرف دیکھتا ہے۔ سلمان اپنے بیڈ سے غائب تھا۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ سلمان بھائی کدھر گئے، کیونکہ واش روم بھی کمرے کے اندر ہی اٹیچ تھا اور واش روم کا دروازہ بھی تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور واش روم کی لائٹ بھی چل رہی تھی اور اسی لائٹ کی وجہ سے روم میں اچھی خاصی روشنی تھی۔ سلمان بھائی پورے روم میں کہیں نہیں تھے۔ وہ باہر ٹی وی لاؤنج میں بھی جا کر دیکھتا ہے، وہاں بھی سلمان بھائی کا کوئی اتا پتا نہیں ہوتا۔ گھر کا گیٹ دیکھتا ہے تو اندر سے کنڈی لگی ہوتی ہے، مطلب سلمان بھائی باہر بھی نہیں گئے تو گئے کدھر؟ اتنے میں اس کو ایک عجیب سی سرگوشیوں کی آوازیں آتی ہیں۔ وہ آوازیں چھت کی سیڑھیوں سے آ رہی ہوتی ہیں۔ وہ آرام آرام سے دبے پاؤں اوپر چھت کی طرف جاتا ہے۔ ابھی چھت سے 5-6 سیڑھیاں نیچے ہی ہوتا ہے تو اس کی نظر چھت پر پڑتی ہے۔ سلمان بھائی زمین پر سیدھے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے پیٹ کے اوپر کالا سا سایہ بیٹھا ہوتا ہے جو کہ کسی عورت کا معلوم ہوتا ہے۔ وہ دونوں آپس میں عجیب سی زبان میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر تو چھوٹے بھائی کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ بھائی اوپر کیسے آ گئے، یہ کالا سا عجیب سایہ کیا بلا ہے۔ وہ واپس نیچے کو بھاگتا ہے اور امی ابو کو بتاتا ہے۔ جب وہ امی ابو کو لے کر دوبارہ چھت پر آتا ہے تو وہ سایہ وہاں سے غائب ہوتا ہے، پر سلمان بھائی زمین پر بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں۔ سب اس کو لے کے نیچے آتے ہیں اور اس کو روم میں لے جا کر پوچھتے ہیں کہ اوپر کیوں گئے تھے اور وہ سب کیا تھا جو اوپر ہوا، وہ کالا سایہ کیا بلا تھی۔ سلمان بھائی بولتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا میں اوپر کیسے پہنچا، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ میں سو رہا تھا اور مجھے محسوس ہوا کہ ایک سایہ سا میرے سامنے کھڑا ہے۔ نیند میں مجھے لگا کہ امی ہوگی، پر وہ سایہ میرے اوپر آ کر لیٹ گیا۔ اس میں سے بہت گندی بدبو آ رہی تھی اور جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا، اتنا بھیانک چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ پوری سیاہ آنکھیں، سیاہ نوکیلے اور ٹوٹے پھوٹے دانت، اور ناک تو تھی ہی نہیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کی ناک کاٹ دی ہوئی ہو۔ بس میں نے اتنا دیکھا اور میں اسی ٹائم بے ہوش ہو گیا، اور جب آنکھ کھلی میں اوپر چھت پر لیٹا ہوا تھا۔ والدہ سمجھ گئیں کہ کوئی ہوائی چکر ہوا ہے۔ انہوں نے سلمان بھائی کو دلاسا دیا اور بولا چل ادھر آ میں دم کر دوں۔ انہوں نے اس پر دم کر کے پھونکا تو وہ تھوڑا سا سکون میں آیا اور بستر پر سو گیا۔ باقی گھر والے بھی جیسے تیسے سو گئے اور باقی کی رات ٹھیک سے گزری، کوئی غیر معمولی واقعہ نہ ہوا۔ صبح سب اپنے اپنے ٹائم پر اٹھ گئے، پر سلمان ابھی تک سو رہا تھا۔ گھر والوں نے سوچا کہ رات کے سٹریس کی وجہ سے سو رہا ہوگا، تو گھر والوں نے بھی اس کو ڈسٹرب نہیں کیا، پر دوپہر کے 3 بج گئے وہ سوتا ہی رہا۔ آخر اس کی والدہ نے مجھے کہا کہ سائرہ بیٹا سلمان کو اٹھا دو۔ میں سلمان بھائی کے روم میں گئی تو کمرے کا تھوڑا سا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اس کی جھری میں دیکھتی ہوں کہ سلمان بھائی سو رہے تھے اور اس کے سر والی سائڈ پر ایک عورت کا سایہ نما کھڑا تھا۔ دروازہ بالکل تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، میں اس عورت کو نہ دیکھ پائی، پر وہ عورت سلمان بھائی کے سر کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ مجھے بس اس کا ہاتھ دکھا، کالا سیاہ ہاتھ اور لمبے لمبے چھریوں جیسے ناخون۔ میری وہیں چیخ نکل جاتی ہے اور وہ سایہ فوراً غائب ہو جاتا ہے۔ امی اور چھوٹی بہن اور بھائی بھاگ کر آتے ہیں کہ کیا ہوا کیا ہوا۔ سائرہ رو رو کے سب کو بتاتی ہے۔ سب روم میں جاتے ہیں تو سلمان سو رہا ہوتا ہے اور روم میں کوئی نہیں ہوتا۔ خیر وہ لوگ سلمان کو اٹھاتے ہیں، وہ اٹھ جاتا ہے۔ اس کو کھانے کا پوچھتے ہیں، وہ منع کر دیتا ہے، اور سلمان کو اس کے والد اپنے ایک جاننے والے عالم کے پاس لے جاتے ہیں۔ وہ اس پر دم وغیرہ کرتا ہے اور اس کے والد کو کہتا ہے کہ میں کل آپ کے گھر آ کے دم کروں گا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ والد سلمان کو لے کے گھر آ جاتے ہیں۔ مغرب کے بعد سے سلمان کو دوبارہ سے بخار ہونے لگ جاتا ہے۔ اس کو زوری کچھ کھلا کے دوائی دیتے ہیں، وہ دوبارہ لیٹ جاتا ہے۔ ادھر سائرہ اپنے کمرے میں تھی۔
چونکہ گرمیوں کے دن تھے تو اس کو شام میں بھی نہانے کی عادت تھی۔ وہ اپنے کپڑے اور ٹاول لے کے باتھ روم میں نہانے گھستی ہے۔ جب نہا چکی ہوتی ہے تو ٹاول کی طرف ہاتھ بڑھاتی ہے، پر یہ کیا، وہاں سے تو ٹاول ہی غائب تھا، اور ٹاول کے ساتھ ساتھ جو فریش کپڑے اس نے پہننے تھے وہ بھی غائب تھے۔ اور مزید حیرت کی بات یہ تھی کہ جون سے کپڑے اس نے نہانے سے پہلے پہنے ہوتے ہیں وہ بھی وہاں سے غائب تھے۔ وہ بوکھلا جاتی ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنی چھوٹی بہن کو آواز دے کے بلاتی ہے اور اس کو سارا ماجرا بتاتی ہے۔ اس کی چھوٹی بہن اس کو بتاتی ہے کہ تمہارے کپڑے اور ٹاول یہ سامنے بیڈ پر پڑے ہیں، تم اندر لے جانا ہی بھول گئی ہوگی۔ وہ اس کو اٹھا کر دیتی ہے۔ وہ کپڑے پہن کر باہر آتی ہے اور اپنے پرانے اتارے ہوئے کپڑے ڈھونڈتی ہے، پر اس کو کہیں نہیں ملتے۔ وہ اپنی بہن کو بھی بتاتی ہے کہ میرا وہم نہیں ہے، کیونکہ میں اگر یہ بھول گئی تھی تو میرے وہ پرانے کپڑے باتھ روم سے کدھر گئے جو میں نے اتارے تھے۔ یہ سن کر اس کی بہن بھی چکرا جاتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے، اور وہ دونوں مل کر بھی کافی ان کپڑوں کو تلاش کرتی ہیں، پر وہ کپڑے ان کو کہیں نہیں ملتے۔ وہ دونوں بہنیں جا کر امی کو یہ بات بتاتی ہیں۔ امی بھی ان کی باتیں سن کر پریشان ہو جاتی ہیں، پر وہ سب لوگ کیا کر سکتے تھے۔ یہی سوچا کہ کل جب وہ عالم صاحب گھر پر آئیں گے تو یہ باتیں بھی ان کے علم میں لے آئیں گے۔ خیر اس رات پھر ایسا کوئی اور معاملہ نہ ہوا اور دیر سویر سب سو ہی گئے، پر صبح کا سورج ان کے لیے ایک نئی مصیبت لے کر طلوع ہوا یہ کہ سلمان اپنے بستر سے گم تھا۔ بستر کیا اس کمرے سے بلکہ اس گھر سے بھی گم تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ گھر میں دروازے کی کنڈی بھی اندر سے لگی ہوئی تھی، اور تو اور چھت کے دروازے کی کنڈی بھی اندر سے لگی ہوئی تھی۔ پھر بھی چھت پر جا کے گھر والوں نے اپنا اطمینان کیا، وہ چھت پر بھی نہ تھا۔ سب حیران اور پریشان کہ یہ سب کیا ہے، کوئی ادھر ڈھونڈے کوئی ادھر، کوئی گلی والوں سے پوچھے کوئی اس کے دوستوں کو فون کرے۔ آج سے 6-7 سال پہلے CCTV کا رجحان تھوڑا کم تھا، پر ان کے محلے میں ایک گھر کے باہر کیمرہ لگا ہوا تھا۔ اس کیمرے سے ان کے گھر کا گیٹ صاف نظر آتا تھا۔ انہوں نے اس کیمرے والے گھر کے مالک سے درخواست کی کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، CCTV کی ریکارڈنگ دکھائی جائے۔ وہ مان گئے اور ریکارڈنگ چیک کی گئی، اور ریکارڈنگ میں پوری رات نہ ہی ان کے گھر کا گیٹ کھلا، نہ ہی سلمان کہیں نظر آیا۔ سب پریشان تھے کہ سلمان گیا تو گیا کہاں۔ ان سب پریشانی میں دوپہر کے 3 بج گئے کہ والد صاحب کو ایک فون کال آئی۔ والد صاحب نے کال ریسیو کری۔ ادھر سے ایک اجنبی آواز میں کوئی مرد بولا، سعید صاحب بات کر رہے ہیں؟ والد صاحب بولے، ہاں جی میں سعید بول رہا ہوں۔ آگے سے اجنبی بولتا ہے کہ میرا نام انسپکٹر نثار ہے اور آپ کا بیٹا سلمان کنجر جھیل کے پاس بے ہوش ملا ہے۔ ہم نے اس کو ہوش میں لا کے کافی پوچھا، پر اس کو یاد نہیں کہ یہ یہاں کیسے پہنچا۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ تو اپنے گھر میں سو رہا تھا۔ خیر ہم کو شک تھا کہ اس نے کوئی نشہ تو نہیں کیا ہوا، پر اس کی میڈیکل رپورٹ کلیئر آئی ہے۔ آپ مہربانی کر کے آ جائیں اور اس کو لے جائیں۔ والد صاحب کی تو سمجھو پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ سلمان جب گھر سے ہی نہیں نکلا تو 70-80 کلومیٹر دور کیسے پہنچ گیا۔ خیر والد صاحب اور سلمان سے چھوٹے والا بھائی فوراً وہاں جاتے ہیں اور سلمان کو گھر واپس لے آتے ہیں۔ سلمان کی حالت کافی ناساز لگ رہی تھی، حالانکہ وہ اچھا خاصا باڈی بلڈر لڑکا تھا۔ 2 دنوں میں اس کا چہرہ آدھا ہو گیا تھا اور وہ اپنی عمر سے دگنا لگنے لگا تھا۔ کوئی شک نہیں اس کو جو بھی دیکھتا یہی سمجھتا کہ اس کو نشے کی لت لگ گئی ہے۔ والد صاحب بھی واپسی کے رستے میں کئی بار اس سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کیسے پہنچے۔ وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں، میں تو سو رہا تھا کہ مجھے نیند میں آوازیں آئیں جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ کوئی عورت بول رہی تھی کہ چلو گھر چلیں۔ اس کے بعد میری آنکھ کھلی تو بہت سارے لوگ میرے اوپر جھکے ہوئے تھے، جن میں یہ پولیس والے بھی شامل تھے۔ خیر والد صاحب اس کو گھر لے آتے ہیں اور عالم صاحب کو بھی گھر بلاتے ہیں، اور رات سہرا بھابی کے کپڑوں والے معاملے سے لے کے سلمان کا پراسرار طریقے سے کنجر جھیل پہنچنے والے معاملے تک سب حالات بتاتے ہیں۔ عالم صاحب گھر میں پڑھائی شروع کر دیتے ہیں۔ کافی دیر پڑھائی کے بعد بولتے ہیں کہ آپ کے بچے پر ایک چڑیل کا گندا سایہ ہے جو اس پر عاشق ہو گئی ہے۔
آپ کا بیٹا کنجر جھیل پر شرٹ اتارے جب گھوم رہا تھا، وہاں پر ایک درخت کے اوپر اس چڑیل کا بسیرا تھا، اور غلطی سے آپ کے بیٹے نے اسی درخت کی شاخ کے ساتھ اپنی پہنی ہوئی شرٹ ٹانگی تھی جس میں اس کے جسم کی خوشبو موجود تھی، اور اس چڑیل کو وہ بہت پسند آئی۔ اس کی عادت ہے جس کی بھی خوشبو پسند آ جاتی ہے اس کے کپڑے یہ اٹھا لیتی ہے، اور مغرب کے بعد ان چیزوں کی طاقتیں ہزاروں گنا بڑھ جاتی ہیں۔ اس کو آپ کا بیٹا بہت پسند آ گیا، اس لیے یہ اس کے ساتھ یہاں آپ کے گھر تک آ گئی، اور ابھی بھی وہ آپ کے بیٹے کے اندر ہی ہے۔ عالم صاحب کا اتنا کہنا تھا کہ سلمان کے اندر سے عجیب سی پر خوفناک آواز نکلتی ہے جو اس کی ہرگز نہ تھی۔ اس کی آنکھیں اس رات کی طرح پھر سے پوری کالی ہو گئیں اور وہ عالم صاحب پر جھپٹا، پر اسی ٹائم عالم صاحب نے اس پر پھونک ماری اور وہ پیچھے فرش پر جا گرا، اور عالم صاحب نے دوبارہ پڑھائی شروع کر دی، اور قریب آدھے گھنٹے کے بعد سلمان بے ہوش ہو گیا۔ عالم صاحب نے بتایا کہ میں نے اس چڑیل کو قابو کر لیا ہے، اب وہ میرے قبضے میں ہے، آپ لوگ بے فکر ہو جائیں، اور کنجر جھیل کے فلانے سفیدے کے درخت کے اوپر آپ کو سلمان کی شرٹ اور آپ کی بیٹی کے کپڑے مل جائیں گے، وہ وہاں سے اٹھا کے ان کو وہیں جلا کے آ جائیے گا۔ یہ کہہ کے عالم صاحب وہاں سے چلے گئے، اور اگلی صبح والد صاحب اپنے 2 دوستوں کے ساتھ جا کر عالم صاحب کے بتائے ہوئے درخت کو تلاش کرتے ہیں۔ واقعی وہاں پر دونوں بہن بھائیوں کے کپڑے موجود تھے، ان کو وہیں پر جلا کر وہ لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ والد صاحب بتاتے ہیں جب ان کپڑوں کو جلایا گیا تو ان میں سے اتنی گندی بو آ رہی تھی جیسے کسی کا ماंس جلا ہو۔ خیر اس واقعے کو اب 6-7 سال گزر چکے ہیں، اور اب 2 سال سائرہ بھابی کی شادی کو بھی ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ اس دن کے بعد آج تک پھر کوئی واقعہ اس فیملی میں یا سلمان بھائی کے ساتھ دوبارہ پیش نہیں آیا۔ تو دوستوں کیسی لگی آج کی سٹوری؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی کہانی، ایک نئے قصے، ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔